उरूस फ़िक्र को हम कैद से आज़ाद करते हैं, नया मज़मून नया रंगे सुखन ईजाद करते हैं। टू ऑर्डर बुक्स एट अल अख़ुआ प्लीज़ कॉन्टैक्ट +92 335 3955 459। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। हैरत होती है कि हमारे दीन का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इनकलाबी पहलू हमारी निगाहों से ओझल रहा है। हमने नो इंसानी के अजीम तरीन इनकलाबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अकदस पर तकद्दुस, एहतराम और ताज़ीम का एक हाला इस अंदाज से कायम किया हुआ है कि हमने अपने जहनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक माफूकुल फितरत, सुपर ह्यूमन शख्सियत का हेवला और नक्शा जमा रखा है, जिसकी वजह से अकीदत व अजमत का एहसास तो पूरी तरह मौजूद है। लेकिन यह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इनकलाब किस तौर पर बर्पा फरमा दिया और सतह ज़मीन पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद किन मराहिल से गुजरी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम ब कदम खालिस इंसानी सतह की कशमकश से गुजर कर और हर मरहला पर मसाइब व शदाइद, तकालीफ और मुश्किलात झेल कर किस तरीके पर इस्लामी इनकलाब को तकमील तक पहुंचाया है, इन अहम उमूर का हमने जायजा ही नहीं लिया। इसलिए कि इस पहलू से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा हमारे पेश नज़र ही नहीं रहा। यह तो उस वक्त होगा जबकि दिल में यह अज़म पैदा हो जाए कि इस्लामी इनकलाब बर्पा करना है। तब इंसान सीरत मुतहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास तौर पर इस पहलू से मुताला करेगा कि वो क्या अहम निशानाते राह, लैंड मार्क्स हैं जो हमें सीरत मुबारका से इस्लामी इनकलाबी अमल के लिए मिलते हैं। एक इल्ज़ाम की वजाहत। तसादुम के मरहले के जिक्र से पहले दो बातों को जहन में रखना जरूरी है। पहली बात यह कि हमें लफ्ज तसादुम से घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह कि दुनिया के सामने हमारा अंदाज जो माजरत ख्वाहाना, एपोलोजेटिक रहा है, इस्लाम में तो सिर्फ मुदाफियाना जंग है, तसादुम और जाहरियत नहीं है। इसको पहले अपने जहन से निकाल देना चाहिए। इसका बाइस अगयार का यह शदीद एतराज था कि मुसलमान कौम बड़ी खूनी कौम है और इस्लाम की जो भी अशात तबलीग हुई है वो तलवार के जोर से हुई है। बुए खूं आती है इस कौम के अफसानों से। अगयार ने हम पर यह तोहमत इस शद्दोमत से लगाई कि हम हाथ जोड़ते ही रह गए और माजरत के अंदाज से इस इल्जाम को अपने सर से उतारने में हद से तजावुज कर गए। ये अंदाज अब बिल्कुल बदल जाना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से असहाबे इल्म फजल की मुदल्लल तहरीरों की बदौलत बड़ी हद तक ये अंदाज बदल भी गया है। लेकिन ऐसे नाम नहाद दानिश्वरों की भी अच्छी खासी तादाद खुद हमारे यहाँ मौजूद है जिनके जहनों पर साबका दौर में बनी हुई फिजा की छाप अब भी मौजूद है और वो इसी फिजा में सांस ले रहे हैं और यही राग अलापते रहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ मुदाफियाना जंग है, इस्लाम में कोई जारहाना जंग नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुदाफियत के लिए जंग लड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पेशकदमी करके जंग का आगाज नहीं किया, वगैरह वगैरह। ये बातें जिस अंदाज से जहनों में बैठी हुई हैं वो अंदाज बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये हकीकत है कि कोई इनकलाबी तंजीम या इनकलाबी जमात जब किसी माशरे में अपनी दावत का आगाज करती है तो महज ये दावत का आगाज ही उसकी तरफ से तसादुम का आगाज होता है। उसकी वजह यह है कि इनकलाब इसी का नाम है कि कोई खड़ा होकर कहे कि यह निज़ाम जो चल रहा है ये सरासर गलत निज़ाम है। जब राइजुल वक्त निज़ाम को गलत कह दिया जाए और इस अज़म का इजहार कर दिया जाए कि इसको बदलना होगा तो तसादुम का आगाज तो कर दिया गया। इसलिए कि जो मरात याफ्ता तबकात हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट इस बातिल निज़ाम से वाबस्ता हैं, उनकी आफियत तो इसी में है कि राइजुल वक्त निज़ाम कायम रहे, स्टेटस को बरकरार रहे। दबे हुए तबकात जिन बंधनों में बंधे हुए हैं उन्हीं में बंधे रहें, जिस तरह की जकड़बंदियों में जकड़े हुए हैं उन्हीं में जकड़े रहें। जालिम और इस्तेसाली तबकात हरगिज नहीं चाहेंगे कि वो जिन नाजायज हकूक के मालिक हैं वो इनसे छिन जाएं। वो तो यही चाहते हैं कि निज़ाम जैसा भी है वैसा ही रहे। जबकि आप कहते हैं कि यह निज़ाम गलत है, इसको हम तब्दील करके रहेंगे या इस जदोजहद में ख़त्म हो जाएंगे। बस तसादुम का आगाज तो आपने किया। जो भी हो, चाहे वो फर्द वाहिद हो या कोई गिरोह या जमात हो,
اگر آپ اس نظام کو غلط کہہ کر اس کی تردید کر رہے ہیں، اسے ظالمانہ اور استحصالی کہہ رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کا دائیا لے کر سامنے آئے ہیں، تو گویا آپ نے رائج الوقت نظام کو چیلنج کیا ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تصادم کا آغاز ہمیشہ انقلابی دعوت دینے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی فرد ہو، گروہ ہو یا جماعت ہو۔ اگرچہ وہ جماعت ہاتھ نہیں اٹھاتی، وہ کسی کو گالیاں نہیں دیتی، کسی کو کسی نوع کی جسمانی تکلیف نہیں پہنچاتی، لیکن وہ یہ دعوت لے کر اٹھتی ہے کہ پورا نظام غلط اور فاسد ہے، اور اس دائیے کا اظہار کرتی ہے کہ یا تو اس نظام کو بیخو بن سے اکھاڑ کر اپنے نظریہ کی بنیاد پر بالکل نیا نظام قائم کر کے رہیں گے، یا اسی کوشش اور جدوجہد میں ہم اپنی جانیں دیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر تصادم کا آغاز فرمایا کہ تمہارا مذہب غلط، تمہارا معاشرہ غلط، تمہارے اخلاق غلط، تمہارا پورا نظام غلط۔ یہ صدیوں سے قائم و رائج نظام سے بغاوت ہے۔ یہ ان لوگوں کے خلاف چیلنج ہے جو اس نظام میں قیادت و سیادت کے مناصب پر فائز ہیں، اور جو اس نظام سے ناجائز اور استحصالی طور طریقوں سے انتفاع کر رہے ہیں۔ پس تصادم کا آغاز داعیے انقلاب کرتا ہے، اور وہ جماعت کرتی ہے جو اس دعوت کو قبول کر کے داعیے انقلاب کے ایوان و انصار پر مشتمل ہوتی ہے۔ انقلابی جدوجہد کے ابتدائی مراحل اور اس کے بعد تصادم کے مرحلے کو علامہ اقبال کا یہ شعر بڑے اچھے انداز میں واضح کرتا ہے: بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ اب جب کہ افراد پختہ ہو گئے تو اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے ماریں۔ یہاں سلطنت جم سے بطور استعارہ وہاں کا رائج نظام مراد ہے۔ انقلاب اسی طرح آئے گا اگر وہ طاقت محفوظ پڑی رہے، وہ پوٹینشل جو فراہم ہوا ہے وہ غیر متحرک اور غیر فعال رہے، تو ظاہر بات ہے کہ انقلاب نہیں آ سکے گا۔ لہٰذا اس شعر سے بھی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ تصادم کا آغاز در حقیقت انقلابی جماعت کی طرف سے ہوتا ہے، اور تصادم انقلاب کا ناگزیر خاصہ ہوتا ہے۔ در حقیقت تصادم کا آغاز تو اسی لمحے ہو جاتا ہے جس لمحہ انقلابی دعوت شروع ہوتی ہے، لیکن ابھی اس انقلابی جماعت کو کچھ مہلت درکار ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی دعوت کی توسیع کر سکے، اپنے دعوتی بیس کو وسیع کر سکے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اسے قبول کریں، اس جماعت میں شامل ہوں، پھر ان کی تربیت ہو، ان کو منظم کیا جائے۔ اس کام کے لیے بڑا وقت اور مہلت درکار ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو بائی ٹائم، یعنی اپنے دشمنوں سے وقت کو خریدنا ہے، ان سے کچھ مہلت لینی ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ ہوتا ہے صبر محض، پیسیو ریزسٹنس کا۔ ماندینوں مخالفین دائی کو پاگل، دیوانہ، مجنون اور بے وقوف کہیں گے، مگر حکمت و دعوت کا تقاضا ہے کہ ان سب کو برداشت کیا جائے اور جواباً زبان سے کوئی نازیبا جملہ نہ نکلے۔ ان مخالفین کے تمام استہزاء و تمسخر کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے، مثابرت اور استقامت کا مظاہرہ ہو، اپنے موقف پر ڈٹ کر دعوت و تبلیغ کا فرض کما حقا ادا ہوتا رہے۔ جب مخالفین اس میں ناکام ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے جس کو مشت غبار سمجھا تھا اور اسے چٹکیوں میں اڑانا چاہتا تھا، وہ تو زبردست آندھی بنتی نظر آ رہی ہے، عام لوگ خاص طور پر نوجوانوں کو متاثر کر رہی ہے، اور وہ دائی کے ایوان و انصار بن کر اٹھ رہے ہیں، تو پھر مخالفین آگے بڑھیں گے۔ اس طرح دوسرا مرحلہ تشدد کا شروع ہوتا ہے۔ ماندین دعوت قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم اور مصائب کے پہاڑ توڑتے ہیں، دہکتی آگ پر ننگی پیٹھ لٹاتے ہیں، مکہ کے سنگلاخ اور توے کی طرح تپتی ہوئی زمین پر کھینچتے ہیں، برچھی سے ایک مظلوم خاتون کو نہایت بےایمانہ طور پر ہلاک کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ پاؤں سرکش اونٹوں سے باندھ کر انہیں اس طرح بگاتے ہیں کہ جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں چھوڑتے ہیں، کسی کو مادر زاد ننگا گھر سے نکال دیتے ہیں، کسی کو اتنا پیٹتے ہیں کہ بس مرنے کی کسر رہ جاتی ہے۔ دائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کے گھر میں غلاظت پھینکنا معمول بنا لیتے ہیں، آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چشم ہائے مبارک ابل پڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر عین سجدہ کی حالت میں اونٹ کی نجاست بھری اوجڑی رکھ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی اس قدر بارش ہوتی ہے کہ جسم اطہر لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ کا معاشی مقاطعہ ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک آپ کے قبیلے کے تمام لوگوں کے ساتھ، چاہے انہوں نے دعوت قبول کی ہو یا نہ کی ہو، ایک وادی میں محصور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حکم ہے کہ معاندین و مخالفین کے ان تمام سخت رویوں کو برداشت کرو، جواب میں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ، البتہ اپنے موقف پر ڈٹے رہو، اس سے پیچھے نہ ہٹو، کوئی بھی معافی نامہ دے کر ان مصائب سے بچنے کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ یہ ہے صبر محض۔
صبر محض کا یہ مرحلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں مسلسل 12 برس تک جاری رہا، اور اس 12 سال کے عرصے میں اس بہیمانہ تشدد کی وجہ سے نہ تو کسی نے کمزوری دکھائی، نہ اپنے موقف سے ہٹا، اور نہ ہی کسی نے جواباً ہاتھ اٹھایا۔ ان حالات میں عام طور پر لوگ تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق ڈیسپریٹ ہو کر مشتعل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کمال ہی نہیں معجزہ ہے جناب محمد کی تربیت و تزکیہ کا کہ ایک شخص نے بھی آپ کے حکم اور ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کی، نہ کوئی اپنے موقف سے ہٹا اور نہ کسی نے جواب میں ہاتھ اٹھایا۔ یہ اہم ترین وقت تھا، یہی مہلت تھی جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور طریقے پر استعمال فرمایا۔ حق تو یہ ہے کہ ہمیں سیرت محمدی علیہ السلام ہی سے پورا فلسفہ انقلاب سیکھنا ہے، اور وہیں سے ہمیں اصول اخذ کرنے ہیں۔ اس صبر محض پیسو ریزسٹنس کے مرحلے کی حکمت یہ ہے کہ ابتدا میں چند باہمت اور سلیم الفطرت لوگ اس انقلابی نظریے کے قائل اور حامی ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ مشتعل وائلنٹ ہو جائیں، یعنی تشدد کا جواب تشدد سے دینے لگیں، تو اس غلط نظام کے علمبرداروں کو پورا اخلاقی جواز مل جائے گا کہ انقلاب کے حامیوں کو کچل کر رکھ دیں۔ جب تک انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ان مخالفین و معاندین کے چودھریوں اور سرداروں کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ چنانچہ اس حال میں اگر وہ تشدد کر رہے ہیں تو بلا جواز کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رفتہ رفتہ عامت الناس کی ہمدردیاں اس انقلابی جماعت کے ساتھ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو آخر کیوں مارا اور ستایا جا رہا ہے، جبکہ یہ ہمارے معاشرے کے شریف، بے ضرر اور بہتر افراد میں سے ہیں، اور یہ لوگ خاموشی سے کیوں مارے کھا رہے ہیں۔ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی سنگلاخ اور تپتی زمین پر گردن میں رسی باندھ کر اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے جیسے کسی مردہ جانور کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے۔ آخر دیکھنے والے بھی انسان تھے، ان کے اندر بھی احساسات تھے، اگرچہ ان میں جرت اور ہمت نہیں کہ اس بہیمانہ ظلم پر صدائے احتجاج بلند کریں۔ ایسے لوگوں کو اصطلاح میں خاموش اکثریت، سائلنٹ میجورٹی کہا جاتا ہے۔ یہ خاموش اکثریت اندھی اور بہری نہیں ہوتی، دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، خاموش تو ہے، بولتی نہیں ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہتی ہے کہ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بلال جیسے محنتی اور فرض شناس غلام کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شریف النفس شخص کو دہکتے ہوئے کولوں پر کیوں لٹایا جا رہا ہے۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے اور بڑے ہی نیک نوجوان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر کردار مزید بلند ہو گیا۔ مکہ کے سردار ایمان لانے کی پاداش میں ان کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتے تھے۔ مکہ کے اندر یہ ظلم اہل مکہ دیکھ تو رہے تھے، مگر ظلم کرنے والے ابو جہل، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی معیط اور عتبہ بن ربیع وغیرہ بڑے بڑے چودھری اور سردار تھے۔ ان کے خلاف آواز اٹھانا کسی کے بس کی بات نہ تھی، تو عوام کا ان کے خلاف کھڑے ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اندر ہی اندر ہمدردی کے احساسات پیدا ہو رہے تھے۔ بقول شاعر کیفیت یہ ہو رہی تھی کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ چنانچہ دل اندر ہی اندر فتح ہو رہے تھے۔ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان مظلوموں نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی، بس ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس یہی ان کا قصور ہے۔ کسی پر انہوں نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو انہوں نے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، پھر ان کے ساتھ یہ ظلم اور تشدد کیوں ہو رہا ہے؟ اصل میں صبر محض کے مرحلے کی حکمت اور اس کا فلسفہ یہی ہے۔ کسی انقلابی جماعت کو اس صبر محض پیسو ریزسٹنس کے دور میں 3 ابتدائی کاموں کو کرنے کی مہلت ملتی ہے، یعنی دعوت زیادہ سے زیادہ پھیلانا، دعوت قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، اور پھر اس مرحلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی تربیت کرنا، اس لیے کہ اگلے مراحل کی کامیابی کا انحصار انہی لوگوں پر ہے۔ گویا اگلے تمام مراحل کی کامیابی کا دار و مدار ان تمہیدی اور ابتدائی مراحل کی پختگی پر ہے۔ اگر ان مراحل کے تقاضوں کو کما حقہ ادا کیا گیا اور انقلابی کارکنوں کی سیرت و کردار میں پختگی اور مضبوطی آ گئی، تب تو آگے چل کر کامیابی ہوگی، ورنہ وہی بات ہوگی کہ ریت کا گولا بنا کر شیشے پر ماریں گے تو شیشہ کھڑا رہے گا اور وہ ریت بکھر جائے گی۔ پھر ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ماریں کھا کر لیکن ہاتھ نہ اٹھا کر ایک طرف ان کارکنوں میں قوت برداشت اور قوت ارادی پروان چڑھتی ہے، اپنے نظریہ سے ان کی وفاداری مضبوط ہوتی ہے، اس پر انہیں استقامت حاصل ہوتی ہے، جیسے خام سونا کٹھالی میں تپ کر کندن بنتا ہے۔ اسی طرح ان انقلابی کارکنوں میں مظالم و مصائب کی بھٹیوں سے گزر کر ایک آہنی عزم اور پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ان میں اثار و قربانی کا جذبہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف
جو رو تعدی، تشدد اور ظلم و ستم جھیل کر یہ لوگ معاشرے کی خاموش اکثریت کے دل جیتے چلے جاتے ہیں۔ اس صبر محض کے بھی دو مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں زبانی کلامی تشدد ہوتا ہے، یعنی کوفت پہنچاؤ، ذہنی اذیت پہنچاؤ، لیکن کوئی جسمانی تشدد اور جسمانی تکلیف نہ دو۔ اس مرحلہ پر اصل ہدف اور نشانہ خود دائی بنتا ہے، اس کے ساتھی ہدف نہیں بنتے۔ اس لیے کہ ابتدا میں لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شخص ہے جس کا دماغ خراب ہوا ہے اور یہ ہمارے نوجوانوں کے دماغ خراب کر رہا ہے۔ ان نوجوانوں کو تو انہوں نے ریکلیم کرنا ہے، انہیں واپس لینا ہے، لہٰذا ان کے خلاف ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ دائی کی شخصیت کو مجروح کرنے اور اس کی کردار کشی، کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش ہوگی۔ کہا جائے گا کہ یہ پاگل ہے، فنیٹک ہے، ساحر ہے، شاعر ہے اور دیوانہ ہے۔ سیرت مطہرہ میں یہ ساری باتیں ہی ملتی ہیں جن کا تذکرہ ابتدائی مکی صورتوں میں آتا ہے۔ مکی دور کے قریباً 13 برس کے ابتدائی 3 سال میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد ہوا، اور تشدد جسمانی نہیں بلکہ صرف زبانی کلامی تشدد کے ان کو کوفت پہنچاؤ، انہیں اذیت پہنچاؤ۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ ہجر میں ان معاندین و مخالفین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ اگر عربی زبان سے ذرا سی واقفیت ہو تو اندازہ ہوگا کہ کتنا زہر میں بجھا ہوا یہ جملہ ہے۔ اے فلانے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہم تو تجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ اب یہ بات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ غور کیجئے کہ آپ کی طبیعت پر اس کا کس قدر اثر ہوا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اعصابی جنگ، وار آف نروز، یعنی کسی طرح سے ان کی قوت ارادی کو ختم کر دو، ان کے اندر جو آہنی عظیمت ہے کسی طرح اس کو پگھلا کر رکھ دو۔ اسی طرح سورہ ہجر کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنچنے لگتا ہے، آپ کو شدید ذہنی اذیت و کوفت ہوتی ہے۔ دائی سوچتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کل تک میرے قدموں تلے آنکھیں بچھاتے تھے، جو مجھے دیکھتے ہی کہا کرتے تھے جا الصادق جا الامین۔ ہر جگہ خیر مقدم ہوتا تھا، ہر ایک مجھ سے محبت کرتا تھا، ہر شخص میرا احترام کرتا تھا، لیکن یہی لوگ ہیں جو آج میرا استہزاء و تمسخر کر رہے ہیں۔ کوئی مجنون و دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی شاعر و ساحر کہہ رہا ہے۔ سورہ دخان میں فرمایا وقالوا معلم مجنون، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو معاذ اللہ سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور سکھاتا پڑھاتا ہے، اور یہ آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ کلام مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضور کے قلب مبارک پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ باتیں کہی جاتی ہوں گی۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان پر کسی آسیب کا سایہ ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عتبہ بن ربیع آیا، جو قریش کے بڑے سرداروں اور چودھریوں میں سے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاندین و مخالفین میں سے یہ شخص بڑا شریف النفس تھا۔ وہ بڑے ہی مخلصانہ و مشفقانہ اور بڑے ہی مربیانہ و ہمدردانہ انداز میں حضور سے کہنے لگا کہ بھتیجے، اگر واقعی تم پر کسی بدروح کا سایہ ہو گیا ہے تو مجھے بتا دو۔ میرے بہت سے عاملوں اور ماہر فن کاہنوں سے تعلقات ہیں، میں کسی کو بلا کر تمہارا علاج کرا دوں گا۔ غور کا مقام ہے کہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیا گزری ہوگی۔ تشدد کا پہلا نشانہ بحیثیت دائی اول جناب محمد رسول اللہ کی ذات اقدس تھی۔ استہزاء و تمسخر بھی بلا شبہ تشدد ہوتا ہے، بلکہ ذہنی اور نفسیاتی کوف سے بڑا تشدد کوئی اور نہیں۔ جسمانی اذیت سے کہیں زیادہ تکلیف انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اسے ذہنی کوفت پہنچتی ہے۔ چنانچہ ابتدائی 3 سال تک اعصاب شکنی کی پوری کوشش ہوتی رہی تاکہ آپ کے اعصاب ٹوٹ کر رہ جائیں اور آپ میں وہ ہمت باقی نہ رہے کہ کھڑے رہ کر دعوت پیش کرتے رہیں۔ مخالفین کی طرف سے اس کی ایک اور انداز سے بھی کوشش ہوئی تھی۔ بعض عامل لوگوں نے بہت سی ریاستوں کے ذریعے اپنی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش اور چمک پیدا کر لی ہوتی ہے، اور قوت ارادی کو اپنی آنکھوں میں اس طور پر مرتکز کر لیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو گھور کر دیکھیں تو وہ دہل کر رہ جائے اور اس کی قوت ارادی پاش پاش ہو جائے۔ یہ نفسیاتی مشقیں دنیا میں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، اور آج کے دور میں تو اس نے ایک باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر لی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کوششیں بھی کی گئیں۔ سورہ قلم میں فرمایا گیا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ کفار جب الذکر یعنی قرآن سنتے ہیں تو یہ آپ کو ایسی نگاہوں سے گھور کر دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، آپ کی آہنی قوت ارادی کو پاش پاش کر دیں گے،
اور زبان سے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ ضرور مجنون و دیوانہ ہے۔ استہزاء و تمسخر کے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تیر کی طرح جا کر لگ رہے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے عاملین کی باقاعدہ خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ بس یہ ہے تشدد کا پہلا دور، یعنی دائی اول کو ذہنی کوف پہنچانے کی ہر امکانی سعی و کوشش۔ چنانچہ پہلے 3 سال میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی اور صاحب ایمان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا ہو، اس لیے کہ ان کے نقطہ نظر کے اعتبار سے فساد کی اصل جڑ تو دائی اول ہی تھا جو یہ دعوت لے کر کھڑا ہوا، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس کو اکھاڑ پھینکے تو فساد ختم ہو جائے گا۔ ہمارے کچھ جوشیلے اور سر پھرے نوجوان ہیں اور ہمارے شرفاء میں سے بھی کچھ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے ہیں، لیکن اگر ہم نفسیاتی اور ذہنی حملوں کے ذریعے سے اسی دائی اول کو بد دل ڈس ہارٹ کر دیں اور اس کی قوت ارادی کو ختم کر دیں تو یہ سب سے کامیاب حربہ ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ To order books at Al Aqwa, please contact +92 335 3955 459.